दोनों कौमें और मज़हब यानी हिंदू और मुसलमान इस मामले को अपने मज़हब या कौम की जीत के तौर पर देखती हैं। इस एक मसले को लेकर पूरे मुल्क भर के अंदर कई बार दंगे हो चुके हैं, जिसके अंदर कई हजार बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। बाबरी मस्जिद की तारीख को जानने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी 16वीं सदी के अंदर, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले मुगल बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 के अंदर एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई वाजिद अली उम्मती। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो बाबरी मस्जिद के बारे में है। इसके ऊपर सदियों से झगड़ा शुरू है मेरे दोस्तों। मुसलमान कहता है कि ये हमारा जगह है और हिंदू कहते हैं ये हमारा जगह है। असल में बाबरी मस्जिद की तारीख क्या है, इसकी तामीर किसने की है और इसके ऊपर मुसलमान और हिंदू का झगड़ा क्यों है, इसके बारे में मेरे दोस्तों हमारे साथ अस्सी टीवी का एक वीडियो है। उसमें पूरी डिटेल से इसकी तारीख बयान उसने की है कि किसने तामीर की है और इसकी कितनी सदियाँ हो गई। तो इंशाल्लाह जाते हैं वीडियो के सेट पर, इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल। तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। भाइयों बहनों, ये भारत का राष्ट्र मंदिर है। जब मस्जिद अक्सा शहीद की जाएगी, जब थर्ड टेंपल की तामीर होगी, अयोध्या की मस्जिद गिराकर उम्मत मुस्लिमा की नफ्स को देख लिया है दुश्मन ने कि जान नहीं है। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। भारतीय मीडिया और दुनिया भर के अंदर आजकल बाबरी मस्जिद का जिक्र जोरों शोर से किया जा रहा है, जिसकी जगह हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। इसमें कई मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लोगों ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद का मसला आज से नहीं है, बल्कि इससे कई दहाइयां गुजर चुकी हैं। ये इंडिया की तारीख का सबसे पुराना और मुश्किल तरीन मसला है, जो कि हल होने में नहीं आ रहा। दोनों कौमें और मज़हब यानी हिंदू और मुसलमान इस मामले को अपने मज़हब या कौम की जीत के तौर पर देखती हैं। इस एक मसले को लेकर पूरे मुल्क भर के अंदर कई बार दंगे हो चुके हैं, जिसके अंदर कई हजार बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी तारीख क्या है और इस राम मंदिर की तामीर के बाद इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे और अनबायस्ड होकर सिर्फ और सिर्फ हकायक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबरी मस्जिद की तारीख को जानने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी 16वीं सदी के अंदर, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले मुगल बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 के अंदर एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के अंदर 2.77 एकड़ की ये जगह है, जहां पर आज से पहले बाबरी मस्जिद मौजूद थी। ये मस्जिद तर्ज तामीर के लिहाज से मुगलों से पहले लोधी खानदान की हुकूमत के दौरान तामीर होने वाली मस्जिदों से मिलती जुलती थी, जिसके अंदर गुंबदों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुंबद थे, जो कि इसकी पहचान है। बाबर के हुक्म पर इसी दौर के अंदर बनाई जाने वाली 2 मजीद मसाजिद का भी जिक्र मिलता है। एक तो उत्तर प्रदेश के इलाके संभल में, जिसे शाही जामिया मस्जिद कहते हैं, और दूसरी बाबरी मस्जिद हरियाणा के शहर पानीपत में, जिसे काबली बाग मस्जिद कहते हैं। ये दोनों मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। 19वीं सदी में अंग्रेजों के दौरे हुकूमत के अंदर पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ कि 1853 के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं के गिरोह ने खुलकर यह दावा किया कि ये मस्जिद दरअसल इनके धर्म के 7वें बड़े अवतार राम की जन्मभूमि या फिर पैदाइश की जगह है, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे गिराकर इस बाबरी मस्जिद को उसकी जगह पर तामीर किया गया। जब इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की, रोज रोज के हंगामे बढ़ने लगे और हिंदू मुसलमान फसादात का खतरा बढ़ गया, तो 1859 के अंदर अंग्रेज हुकूमत ने मस्जिद में दीवार लगाकर इसको 2 हिस्सों के अंदर कुछ इस तरह से तकसीम कर दिया कि एक हिस्से के अंदर मुसलमान इबादत करेंगे तो दूसरे हिस्से के अंदर हिंदू अपनी पूजा कर सकें। अंग्रेज दौर के अंदर इस जमीन को मुकम्मल हासिल करने के लिए झगड़े फिर भी चलते रहे, लेकिन अंग्रेजों की मजबूत हुकूमत की वजह से ये मामला इतना ज्यादा सर न उठा सका। फिर आखिरकार वक्त आया 1947 का, जब मजहब के नाम पर हिंदुस्तान की तकसीम हुई और भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लेकिन इस तकसीम के सिर्फ 2 साल के बाद यानी 1949 के अंदर इस मसला ने फिर से सर उठाना शुरू किया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर बुत रख दिए। बस फिर क्या होना था, इसकी वजह से लोकल लेवल पर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। हुकूमत ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए मस्जिद को मुतनाज़ा प्रॉपर्टी करार देकर इस पर ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए नहीं खोला गया। लेकिन इस दौरान ये दोनों दावेदार इस मामले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गए और दोनों एक दूसरे पर दलाइल देते रहे और कई दरखास्तें एक दूसरे के खिलाफ जमा करवा दी।
1984 کے آتے آتے اس مسئلے کے اندر مزید تناؤ اس وقت پیدا ہو گیا جب بھارت کے مختلف انتہا پسند گروپوں نے مندر کی تعمیر کے لیے کمیٹی بنا دی۔ یہ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہونے والے انتخابات میں ہوا۔ اس الیکشن میں کانگریس اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہمدردی کے ووٹوں سے واضح اکثریت سے جیتی، جبکہ بھارتی جنتا پارٹی لوک سبھا یعنی بھارت کی قومی اسمبلی کے اندر صرف اور صرف 2 ہی سیٹیں حاصل کر سکی۔ ان انتخابات کے بدترین نتائج کے بعد بھارتی جنتا پارٹی نے شدت پسند سیاستدان لال کرشن اڈوانی کو بی جے پی کا صدر منتخب کیا اور پارٹی انتہا پسند ہندو نظریے کی حامی پارٹی بن کر ہندوستان کے لوگوں کے سامنے آئی، یعنی پہلی بار اس نے نسل پرستی یا پھر ہندوتوا کا نعرہ لگایا۔ 1984 کے اندر مندر کی تعمیر کی کمیٹی کا مقصد مسجد کی جگہ پر مندر کی تعمیر کرنے کے لیے واضح طور پر لائحہ عمل پیش کرنا تھا کہ اسے کب، کیسے اور کس طرح سے بنایا جائے، یعنی کہ اس کا نقشہ کیسا ہوگا۔ اس حوالے سے بھارت کی سب سے بڑی انتہا پسند جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی ممبران بھی اس کمیٹی کا حصہ بنے، جس کے اندر لال کرشن اڈوانی بھی شامل تھے۔ کانگریس کی حکومت کے خاتمے پر جب نومبر 1979 کے اندر دوبارہ انتخابات ہوئے تو کانگریس حکومت بنانے کے لیے واضح اکثریت نہ لے سکی، جس کے نتیجے میں دوسری بڑی جماعت جنتا دل نے بھارتی جنتا پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ اس الیکشن کے فوراً بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر لال کرشن اڈوانی نے ایودھیا کے اندر بابری مسجد کے مقام پر مندر کی تعمیر کے سلسلے کے اندر پورے ملک میں ایک مہم چلانا شروع کر دی تاکہ خود کو اپنی پولیٹیکل پارٹی یعنی بھارتی جنتا پارٹی کو ہندوؤں کا مسیحا، ان کا خیر خواہ ثابت کر کے ان سے جذباتی ووٹ بینک کو حاصل کر سکیں۔ 25 دسمبر 1990 کو انہوں نے سومناتھ کے مندر کے اندر پوجا کرنے کے بعد رتھ یاترا کا آغاز کیا، جو کہ بھارتی ریاست بہار سے ہوتے ہوئے ایودھیا پہنچی، جہاں پر انہوں نے مندر کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنا تھا یا پھر اس کا اناگوریشن کرنا تھا۔ اس مہم کے نتیجے میں بدامنی اور پرتشدد واقعات بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر بہار کے اندر اس دور کے چیف منسٹر لالو پرساد یادو نے بھارتی وزیر اعظم وی پی سنگھ کے کہنے پر لال کرشن اڈوانی کو گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے حکومت کی سپورٹ ختم کر دی اور یوں صرف 11 ماہ چلنے والی وی پی سنگھ کی حکومت آخرکار گر گئی۔ یوں بھارتیہ جنتا پارٹی کا تیر بالکل نشانے پر لگا، کیونکہ یہ عام ہندو کا برین واش کر کے اس کا جذباتی ووٹ بینک حاصل کرنے میں کامیاب رہے، کیونکہ اس کے بعد 1991 کے اندر بھارت کے اندر دوبارہ سے عام انتخابات ہوئے، جس کے اندر کانگریس نے لوک سبھا کے اندر 36% ووٹ لے کر 244 سیٹیں حاصل کی، جبکہ پہلی مرتبہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 20% سے زائد ووٹ حاصل کیے اور 124 سیٹیں اپنے نام کی۔ یوں بھارتیہ جنتا پارٹی ملکی سطح پر ایک دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ اس کامیابی اور اعتماد کے بعد 6 دسمبر 1992 کو ہندو شدت پسند فیشسٹ پارٹی RSS، جس کا قیام یورپ کے اندر نازی پارٹی کے قیام سے متاثر ہو کر 1925 کے اندر ہوا تھا، اس نے بابری مسجد کے مقام پر ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا، جس میں RSS اور بھارتی جنتا پارٹی کے رہنماؤں خاص طور پر کرشن اڈوانی نے ریلی سے خطاب کیا اور مظاہرین کو جوش دلوایا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریب 1.5 لاکھ کا مجمع مشتعل ہوا اور مسجد کو شہید کرنے پر تل پڑا۔ پولیس اس قدر بڑے ہجوم کو کنٹرول نہ کر سکی اور کچھ ہی دیر کے اندر ہزاروں افراد نے ہتھوڑوں، کلہاڑیوں، کدالوں، دیگر آلات کی مدد سے پوری مسجد کو مسمار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے بھارت کے اندر ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، جس کے اندر 2000 سے زائد افراد مارے گئے، جن کے اندر زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی۔ پاکستان میں اس کے رد عمل کے اندر 2 دن بعد 30 سے زائد مندروں کو مسمار کر دیا گیا۔ بابری مسجد کے سانے کے بعد اس حوالے سے حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیشن لبریہان کمیشن بنا دیا، جس نے اس معاملے کو اتنا لمبا گھسیٹا کہ اس کے کمیشن کی رپورٹ 17 سال کے بعد 2009 کے اندر سامنے آئی، جس کے اندر یہ واضح تھا کہ RSS اور بھارتی جنتا پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں نے اشتعال انگیزی اور فسادات کو بڑھاوا دیا اور اسی کی وجہ سے یہ فسادات ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر واضح طور پر لال کرشن اڈوانی کا نام بھی شامل تھا۔ 2003 کے اندر عدالت کے حکم پر مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر آرکیولوجیکل سروے کروایا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ جگہ پہلے کوئی مندر تھی یا کوئی عام سی جگہ جہاں پر بابری مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا۔ سروے کی رپورٹ کے مطابق مسجد کے نیچے مندر کے آثار واضح طور پر موجود تھے، لیکن اس سروے کو بہت سے ماہرین آثار قدیمہ نے خود رد کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم حلقوں کی جانب سے بھی اس سروے کی رپورٹ کو جھوٹا کہہ کر اس پر کئی اعتراضات اٹھائے گئے، جن کا جواب کسی نے نہیں دیا، اور یوں یہ مسئلہ جوں کا توں ہی رہا۔ ظاہر ہے جب مقدمہ ہی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تھا تو اس رپورٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔
یہ دراصل پریشرائز کر کے بنائی گئی ایک فیک رپورٹ تھی جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا، جس کے اندر آج بھی مسلمانوں کی مقدس ترین مساجد کو توڑ کر وہاں پر مندر تعمیر کرنے کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، جس کو بنیاد بنا کر پورے ہندوستان سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور خود مسلمانوں کا صفایا کرنا بھی اس موجودہ انتہا پسند حکومت کا پلان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک اس پر نہ تو کسی مسلمان ملک نے کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کوئی عرب ملک نے عالمی طور پر اس مسئلے کو اٹھایا۔ اس کے بعد ٹائم آتا ہے سپتمبر 2009 کا، جس کے اندر الہ آباد ہائی کورٹ نے اس تنازع کے اندر دائر مقدمے پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مسجد کی جگہ پر ہندو اور مسلم کمیونٹی دونوں کا حق ہے، لہٰذا کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ مسجد کے کل رقبے یعنی 2.77 ایکڑ کا 2/3 حصہ ہندوؤں کو دیا جانا چاہیے جبکہ باقی مسلمانوں کو۔ اب اس فیصلے کے بعد بھی یہ دونوں پارٹیاں خوش نہیں تھی کیونکہ دونوں اس جگہ کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی اور 2011 کے اندر سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر اس کو ختم کر دیا، جس کے بعد یہ مسئلہ جوں کا توں ہی باقی رہا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیپک مشرا نے دونوں فریقین کو پرامن طریقے سے کورٹ سے باہر معاملہ حل کرنے پر زور دیا، کیونکہ ایک بار پھر سے ہندو مسلم فسادات پھیلنے کا خطرہ تھا اور دوسرا عدالت پر بھی کافی دباؤ تھا۔ جنوری 2019 کے اندر سپریم کورٹ نے 5 جج صاحبان کا بینچ بنا دیا جس نے باقاعدہ طور پر اس مقدمے کی سماعت شروع کر دی، اور اس بینچ نے مارچ 2019 کے اندر دونوں فریقین کے بیچ عدالت سے باہر معاملات طے کرنے کے لیے ایک صلح کروانے والا پینل یعنی مصالحاتی پینل قائم کیا۔ کئی ماہ تک چلنے والے یہ مذاکرات بھی ناکام رہے۔ ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد اگست 2019 کے اندر عدالت نے اس کیس کو نپٹانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کر دی اور بالآخر اکتوبر 2019 کے اندر کیس کی سماعت ختم ہوئی اور نومبر میں عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ مسجد کی زمین کو ایک ٹرسٹ کو دے دینا چاہیے جس کے زیر انتظام مندر کی تعمیر شروع کی جائے، جبکہ اس کے بدلے میں ایودھیا کے اندر ہی مسلمانوں کو دوسری جگہ ایک نئی زمین الاٹ کی جائے جہاں پر وہ ایک نئی مسجد کو تعمیر کر سکیں۔ یوں فیبرری 2020 کے اندر رام جنم بھومی نامی 15 رکنی ٹرسٹ کو قائم کیا گیا جس کے زیر نگرانی مندر کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ 5 اگست 2020 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مندر کا سنگ بنیاد رکھا اور مندر کے سنگ بنیاد کے ایک ماہ بعد لکھنؤ کی عدالت نے لال کرشنا اڈوانی کو بابری مسجد کیس میں تمام الزامات سے بری کر دیا۔ یعنی واضح طور پر ایک بار پھر سے موجودہ حکومت عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہوئی واضح طور پر دیکھی گئی۔ تقریباً 3.25 سال کے بعد نامکمل مندر کا افتتاح نریندر مودی نے 22 جنوری 2024 کو کیا اور اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ 2.77 ایکڑ کے اس متنازع لینڈ کو ملا کر 76.77 ایکڑ پر اس رام مندر کو تعمیر کیا گیا، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کو مختص کی گئی زمین پر فی الحال ابھی تک کوئی مسجد تعمیر نہیں کی جا سکی، لیکن خبریں ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر اسی سال 2024 سے شروع کر دی جائے گی۔ لیکن اب کی بار اس نئی مسجد کا نام بابری مسجد کی بجائے محمد بن عبداللہ مسجد رکھا جائے گا۔ دراصل آج بھارتی جنتا پارٹی اور RSS کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں پر جو کہ ہندوستان کے اندر آباد ہیں ان پر اتنا ظلم کرو، ان کو اتنا ٹارچر کرو کہ آخرکار یہ مظاہرے کرتے ہوئے باہر نکلیں کہ ان مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کو ٹھکانے لگایا جا سکے اور اس ملک کو صرف اور صرف ہندوؤں کے رہنے کے لیے اکھنڈ بھارت میں بدلا جائے، جس کا نقشہ پیش کر کے وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر بھی لگا چکے ہیں۔ اور ان سب لوگوں کو حوصلہ ملا ہے دنیا بھر کے مسلم ممالک کی خاموشی سے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے۔ ایودھیا کی مسجد گرا کر امت مسلمہ کی نبض کو دیکھ لیا ہے دشمن نے کہ جان نہیں ہے۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ تو یہ تو تھی بابری مسجد کی مکمل تاریخ جہاں پر اس وقت رام مندر موجود ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اچھا میرے دوستو، یہ بابری مسجد کا پورا تاریخ اس نے بیان کیا۔ سب سے بڑی سوچ جس لوگوں کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنا، اس کے اوپر ظلم کرنا، یہ خالی انڈیا میں نہیں میرے دوستو، ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ساروں کفاروں کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان آج گر گیا، اس کا ایمان کمزور ہو گیا۔ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے میرے دوستو فرمایا ہے، جب تک مسلمان آپس میں ایک نہیں ہوں گے تب تک مسلمان ایسے ظلم میں پڑے رہیں گے، اس کے ساتھ ظلم بھی ہوگا تو اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہم کو سب سے پہلے سوچ یہ کرنا چاہیے سارے مسلمانوں کو کہ ہم اکٹھے ہو جائے تو حق تعالی شانو پھر ہمارا مدد بھی کرے گا۔ اجتماعیت میں اللہ کی برکت ہے میرے دوستو، اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ، اور اللہ کی نصرت بھی ہے اس کے ساتھ، چاہے وہ میرے دوستو گھروں میں ہو یا شہروں میں ہو یا گاؤں میں ہو یا دیہاتوں میں ہو، جدھر بھی ہو میرے دوستو، یا ملکوں میں ہو،
جب یہ اکٹھے ہوں گے، مسلمان اجتماعیت میں ہوں گے، تو حق تعالی شان اس کا مدد بھی کرے گا، اس کا نصرت بھی کرے گا اور اس کا حفاظت بھی کرے گا۔ ساری دنیا کے مسلمان ممالک میرے دوستو چپ ہے، کیوں کہ کفار کو پتہ ہے کہ اس میں دم نہیں ہے، اس سے وہ دم نکل گیا۔ جب مسلمان کا ایمان کامل ہو، مضبوط ہو، وہ حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جائے اور ختم ہو جائے تو میرے دوستو پھر وہ حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا۔ تو حق تعالی شان ہمارے مسلمانوں کے اوپر رحم کر دے، جدھر بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، اللہ اس کا حفاظت اور نصرت کر لے، اور حق تعالی شان مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا کر لے، اور حق کے لیے آواز اٹھانا میرے دوستو اس کے اندر آ جائے۔ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں ویڈیو کو پسند ہی ہوگی، تو انشاءاللہ کمنٹس پہ اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔